बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां CDA का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। FIA ने 78 अफराद के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। तहकीकात में गैर कानूनी प्लॉट्स की तकसीम और जाली दस्तावेजात शामिल हैं, जिनमें वफातशुदा और कम तालीम याफ्ता अफराद को निशाना बनाया गया है। ये CDA की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट पर। रिपोर्ट में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 46 करोड़ 60 लाख रुपए की सरकारी रकम और 2 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की मशीनरी निजी कंपनीज को गैर कानूनी मुंतकिल की गई हैं। अकाउंट्स में रकम जमा नहीं करवाई गई है और कई ठेके बगैर ओपन टेंडर दे दिए गए हैं। इन बेज़ाब्तियों से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे खलील अहमद। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के बीच पाकिस्तान के लिए एक बड़ी और तारीखी पेशरफ्त सामने आई है। चीन, ईरान और रूस के साथ नई इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, युआन में डील्स और पेट्रोलियम सप्लाई के इंतजामात पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नया संगे मील साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इकदामात पाकिस्तान की मईशत को नई समत देंगे या साथ ही नए चैलेंजेस भी लेकर आएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद इकराम होती। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के दिल में एक ऐसा स्कैंडल बेनकाब हुआ है जिसने ना सिर्फ इदारों पर सवाल उठा दिए हैं बल्कि आम शहरियों के एतमाद को भी हिला कर रख दिया है। CDA में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अलॉटमेंट्स की ये कहानी है। आखिर ये सब कैसे होता रहा और कौन है इसके पीछे, आइए बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, मतलब क्या वाकई ही CDA के अंदर इतनी बड़ी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है और किसी को कानो कान कोई खबर ही नहीं हुई? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल इस तकरीबन FIA की ये कोई मेरा ख्याल है 70 से 80 सफ़हात की ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव 92 न्यूज़ पे हम इसकी तफसीलात शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद का एक ऐसा इदारा था जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पे बना था, लेकिन पिछले कम से कम 20-25 सालों से यहाँ पे डेवलपमेंट कम और बहुत सी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो FIA ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस चीज़ पे एतराज़ उठाया कि कुछ 40 के करीब जो प्लॉट्स हैं, 43-45 के करीब जो प्लॉट्स हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं जो बड़ी अनयूजुअल है। अच्छा। इसका ट्रेस लगाया जाए और फिर CDA ने भी कुछ ताउन किया और उसके बाद वो मामला फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, वफाकी तहकीकाती इदारा जो है, उसको भेजा गया। उन्होंने तकरीबन ये कोई 70-80 सफ़हात की ये रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कोई दर्जनों FIRs हैं और एक सफ़े पे ऐसी तफसीलात हैं कि मेरा ख्याल हैरानी, परेशानी या पशेमानी छोटा लफ्ज़ होगा, बल्कि शर्मिंदगी होती है कि इस्लामाबाद में जहाँ पे आम आदमी अपने 3 या 4 मरले घर नहीं बना सकता, यहाँ पे इन अहबाब ने तकरीबन 2024 की जो FIR है उसके मुताबिक 1.5 अरब रुपए, एक दूसरी जगह 20 करोड़ रुपए, तीसरी जगह 2.5 अरब रुपए। अच्छा। ये तकरीबन जो है वो 4 अरब से जो है वो ज़्यादा की रकम ये बन जाती है कि इतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ख़िलाफ़, इनके ये सारे एसेट्स बनते हैं, ये जो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। उसमें सिर्फ एक ये थोड़ा सा इनिशियल मैं बता के फिर आता हूँ कि असल कहानी ये वारदात हुई कैसे, बल्कि पहले उसकी तरफ आ जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हुआ ये कि इस्लामाबाद में ज़ाहिर जब ये मुख्तलिफ ज़मीनें लेनी होती हैं CDA ने डेवलपमेंट के लिए, सेक्टर्स नए बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर मकामी लोग रह रहे हैं, उनकी ज़रूरी ज़मीनें हैं और पूरे मुल्क में ये होता है। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकारी होती है या सरकार होती है, तो वो उन लोगों से उस ज़मीन का एक दरमियाना सा रेट लगाती है, ना बहुत लो ना बहुत ज़्यादा, सरकारी कह लें, वो रेट लगाती है और उसके बाद उनके नाम के चेक्स इशू हो जाते हैं और वो उनको दे दिए जाते हैं और वो ज़मीन सरकार के कब्ज़े में आ जाती है या इस्लामाबाद की मिसाल में CDA के कब्ज़े में आ जाते हैं। ठीक है।
لیکن یہاں پہ جو دلچسپ واردات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ تقریباً یہ جو زمین کی جو منتقلی اور سارے معاملات تھے یہ 2008-9 میں 15,500 کنال کی جو زمین تھی IH-16 اور I-17. H-16 وہ سیکٹر ہے جہاں موٹر وے سے اندر آتے ہیں تو ایک نئی جیل بھی بن رہی ہے, اور I-17 میں جو ہے وہ ایک نئی جو یونیورسٹی تھی وہ بھی بننی تھی, لیکن بہرحال وہ نہیں بن سکی. اسی معاملے کی وجہ سے بڑی امبیرسمنٹ حکومت کو ہوئی, اور اس کے بعد اس کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے, دانش جو یونیورسٹی تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ تقریباً ایک شخص کو 8,30,000 روپے ایک کنال کے عوض جو ہے وہ پیسے دیے گئے. اور اس کے بعد قبضہ وصول جو دستاویزات ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے دستخط ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے اور یہ زمین آپ سے لے لی. یہ دستخط ہو کے قبضہ وصول جو ایکوینٹنس رول اسے کہتے ہیں وہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں انٹری ہوتی ہے یہاں پہ فراڈسٹرز اور چیٹرز کی. وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 2015 سے 2019 میں جو ہے کچھ لوگ, اور 2020 سے 2023 کے درمیان یہ دو گروپس تھے, یہ انٹر ہوئے, اور یہ تقریباً اس میں آدھے سے زیادہ CDA کے ملازمین تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بینکس کو جو ہے یہ باور کرایا کہ جناب CDA جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جو پچھلا ریکارڈ تھا وہ ایک قسم کا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا جو قبضہ وصول کا ریکارڈ تھا, یعنی بہت سے لوگوں سے جو زمینیں لی گئی تھی, اور انہوں نے فیک جو ہے وہ لوگوں کو شامل کیا کہ جناب عدنان کامران اور یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ اس H-16 اور I-17 کی یہ جو زمین ہے یہ اس کے مالک ہیں, اور ہم ان کے نام کے چیکس وغیرہ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ جو وصول کرنے والے لوگ تھے وہ بھی انہی کے اپنے لوگ تھے, اور باقاعدہ طور پہ CDA کے یہاں سے پیسے گئے, اور باقاعدہ طور پہ وہاں سے لوگوں نے ریسیو اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے, 4 ارب 20 کروڑ, چھوٹی موٹی رقم تو ہوتی نہیں ہے, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. باقی ملازمین کو تو شامل کیا ہی گیا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. اسلام آباد کے سب سے مہنگے سیکٹر جہاں پہ 1 ارب سے زیادہ کی جو ہے وہ پراپرٹیز آپ کو مل سکتی ہیں, اس سے کم نہیں, وہاں کا رہائشی ہے, ان کا پتہ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کا نام ہے غلام سرور, عمر حیات ان کے والد ہیں. انہوں نے ان کے گھر پہ جب FIA نے قبضہ کیا تو ان سے جو تفصیلات دستاویزات ملی ہیں ان کی تفصیل ذرا سنیے گا کہ 400 کے قریب سیل ایگریمنٹس تھے, اور ایک جو سیل ایگریمنٹ تھا وہ کروڑوں روپے کا تھا. پھر 512 جو مختلف شناختی کارڈ تھے ان کی فوٹو کاپیز, پھر غیر قانونی طور پہ جو فروخت کی جو ڈیڈز ہوتی ہیں, جو ایفیڈیوٹس ہوتے ہیں, وہ پاور آف اٹرنی سیکٹر H-16 اور I-17 کے پاور آف اٹرنی جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے انہوں نے کیا کیا کہ یعنی میری زمین تھی, ایک تو جعلی کام تھا, لیکن انہوں نے کیا کہ یہ میری زمین ہے تو ایک پاور آف اٹرنی جعلی کریٹ کی اور کسی اور شخص کو اس کا جو ہے وہ انہوں نے بنایا, اور انہوں نے کیا کہ ایک جعلی شخص کو یہ اجازت دے دی میری بیہاف پہ, یہ نہیں میں نے دی ہے کہ جناب یہ جا کے آپ CDA سے یہ زمین کا حصہ جو ہے اس معاملے میں سارا کچھ کر دیں. تو جعلی ڈیڈز تیار کی گئیں, اور تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ لیجرز برآمد ہوئے ہیں. وہ CDA کے قبضہ وصول کے جو لیجرز تھے 12 رجسٹر, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیا تھے. تو اس کے علاوہ جب CDA کے اندر کیا کوئی باقاعدہ انٹرنل نیٹ ورک موجود نہیں تھا جو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھتا؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ سب کے لیے ایک حیران کن چیز ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی, اور یہاں پہ اتنا بڑا 4 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے ان لوگوں نے بنا لیے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جہاں پہ ٹھیک ہے کچھ سینئر افسران بھی شامل تھے, لیکن اسلام آباد میں ایک سینئر افسر تو شاید یہاں پہ ایک جو میرا خیال ہے کنال کا گھر بھی اگر اس کے قبضے میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پہ F سیکٹرز میں انہوں نے لیے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں, اور 4 ارب روپے کے ان لوگوں کے اثاثے ہیں. تو یہ سب کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک چیز یہ ہے, اور دوسری چیز ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ اس میں CDA کے بڑے افسران شامل تھے. آج تک یہ ہوتا رہا ہے FIA کے بقول کہ ہمیشہ سے الزام لگتا رہا کہ جناب نچلے جو لوگ تھے, نیچے کے جو لوگ تھے 12 13 14 15 گریڈ کے, ان کو پکڑا گیا, لیکن اس دفعہ 18
19 اور 20 گریڈ کے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تقریباً اس میں 14 لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، 12 لوگ اس میں بیل پہ ہیں، جس میں موسٹلی میڈیکل گراؤنڈ میں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صحت جیل میں جا کے بہت سے لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، 8 افراد مزید بیل پہ ہیں، 3 ایسے ہیں جن کو ڈکلیئرڈ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے پروکلیمڈ اوفینڈر یا مفرور جو ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً یہ ٹوٹل جو ہے یہ 48 افراد ہیں جن کے خلاف FIR سی گئی ہیں۔ 48 افراد 4.5 ارب روپے کے اثاثے ان کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل جو ٹوٹل افراد ہیں وہ تقریباً 15 FIRs ہیں، 87 افراد ہیں، 63 کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں 41 جو ہیں وہ CDA کے ہیں اور جو 46 ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، وہ ان کے جاننے والے تھے، بھائی تھے، رشتہ دار تھے یا ان کے ساتھ ٹھیکیدار وغیرہ تھے۔ 54 افراد ان سب میں جو ہیں وہ بیل پہ ہیں، 7 جو ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی پہ ہیں۔ اب آپ لیکن ریاض دیکھا جائے بڑی ٹیکنیکلٹیز اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ یہ واردات کی گئی ہے، کیونکہ وفات شدہ اور کم تعلیم یافتہ افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اس کے اندر، تو مطلب بڑے منظم طریقے سے یہ فراڈ کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں جو افسوسناک ہے کہ آپ نے یتیم لوگوں کے پلاٹس بھی قبضے میں لیے ہیں، ایسے یتیم تھے جو بیچارے چھوٹے تھے، جن کا نہ والدین میں سے کوئی تھا، دور کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پتہ چلا اس پہ ڈبل الاٹمنٹ جو ہے وہ ان کے نام پہ ہو چکی ہے، تو جب وہ CDA پہنچے کہ جناب یہ ہمارے ان کے جو والد تھے یہ ان کی زمین ہے، تو پتہ چلا یہ تو ڈبل الاٹمنٹ ہو چکی ہے، آپ کہاں لینے آ گئے؟ یہاں پہ تو پہلی 2 لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، دونوں کا ادائیگیاں بھی ہو چکی ہیں، تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک چیز یہ ہوگی۔ پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ ایسے غریب اور نادار لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کے نام کی الاٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں اور ان کے نام کے پیسے بھی لے لیے گئے، اپنے دوستوں کو دے دیے گئے، اور منی لانڈرنگ کا پیسہ اس لیے منی لانڈرنگ کا کیس FIA نے بنایا ہے کہ ملک سے باہر بھی پیسہ گیا ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حیران کن طور پہ ایسے ان پڑھ لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، ان کے نام پہ پاور اٹرنی بنائی گئی اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ڈیلز اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ لیکن ریاض پاور آف اٹرنی جو ہوتی ہے اسے ویریفائی بھی تو کیا جاتا ہے، تو جعلی پاور آف اٹرنی اور ڈاکومنٹس کیسے ویریفائی ہو گئے؟ کیا ویریفیکیشن سسٹم مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو بدقسمتی سے پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ کئی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ خالی پلاٹس پہ اور کھیتوں کھلیانوں پہ اس طرح کی سوسائٹیز کے قریب اور اسلام آباد جیسے علاقوں میں لوگوں نے بدماش بٹھائے ہوتے ہیں اور خالی پلاٹوں پہ مہینوں سالوں ان کو بٹھایا ہوتا ہے اور ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے دستاویزات مکمل کر لی ہے، سالانہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ راتوں رات وہاں بنیادیں چڑھ گئی ہیں اور وہاں پہ کمرے تعمیر ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، لہٰذا پاکستان میں بدقسمتی سے اور اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہ ایک پلاٹ کی قیمت کروڑوں روپے کی ہے، کچھ جگہوں پہ تو زمین کمرشل کی ویلیو جو ہے وہ اربوں روپے میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ یہ چیز انہونی نہیں ہے اور کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ پاور اٹرنی جو ہے وہ کسی اور کے نام کی بنا دی جاتی ہے، اس کو ڈبل چیک کرنے والے جن لوگوں کے نمبر دیے جاتے ہیں وہ بھی ان کے بیہاف پہ جہاں سے ڈبل چیک کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے باہر ہی وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ میں نے ان کو کہا ہے اور یہ طارق صاحب تو میرے اپنے جاننے والے ہیں اور بالکل یہ میں نے اجازت دی ہے اور پرسوں میرے پاس آئے تھے میں نے انگوٹھے لگائے ہیں اور تو یہ اے زمین جڑی ہے انہوں دے دیو اے اپنے کار دے بندے نے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بیچارے کو تو اس بیچارے کے نام پہ کسی نے پنجابی بول دی اور جو ہے وہ سارا کچھ ان کے نام پہ ہو گیا اور وہ روتے پیٹتے پھرنے ہیں۔ اب اس میں جو اچھی بات ہے اس سارے معاملے میں کہ FIA نے جب سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا شروع کیا ہے اور بہت زیادہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی ہے اور 48 کے قریب اس میں لوگ شامل ہیں، ویسے تو 80 سے زیادہ ہیں، 41-45 کے قریب جو 48 کے قریب نام سامنے آئے ہیں، جو آپ نے کہا کہ اب اس بار بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ افسران بھی اس کے اندر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، لیکن کیا اس کیس میں کوئی بڑے نام یا پھر ان بڑے ناموں کے علاوہ ہائی پروفائل پرسنالٹیز بھی اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ موسٹلی ایسے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں اور ظاہر ہے سیاستدان تو اس میں شامل نہیں ہوتے، سیاستدان ظاہر ہے ڈیفرنٹ انداز میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ بظاہر فرنٹ پہ آ کر اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے جس سے ان کو بعد میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن فی الحال اس میں سیاستدان سے زیادہ CDA کے اپنے لوگ شامل تھے اور اب تک اسلام آباد میں میرے خیال ہے 2 دہائیاں ہو گئی ہیں، میں نے کم از کم اتنا بڑا سکینڈل نہیں دیکھا کہ جہاں پہ اربوں روپے ادھر سے
ادھر چلے گئے اور قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچا. اور اب ایک اور جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے فرزانہ کہ جو لوگ تھے جو 2002 8 اور 10 کی جب یہ زمینیں ان کے نام کی لی گئیں اور ان کے نام پہ کچھ پیسے جو ہے کچھ لوگوں کو جو مل گئے تھے, ان لوگوں نے اب دعویٰ کیا ہے کہ جناب اب اگر ہمیں آپ قبضہ دے رہے ہیں, ایف آئی اے نے انکوائری کر لی ہے, اب اگر آپ ہماری زمینوں کے بدلے ہمیں ایک کنال جو ہے وہ آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے تو کچھ نہیں ہے. یہاں پہ تو ایک کنال کا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً سٹارٹنگ جو ہے وہ 13 15 16 کروڑ روپے کا بنتا ہے, اور منیمم اگر ہو تو 7 8 کروڑ روپے سے کم کا نہیں ہے. اور جو سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں ان کے پلاٹس بہت مہنگے ہیں, تو کنال کا پلاٹ ہے, کیسے آپ 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے کمپنسیشن منی دے رہے ہیں. تو ایف آئی اے اس معاملے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ ان لوگوں سے جو ان کے جو ایسٹ ایک قسم کے انہوں نے جو مارک کیے ہیں ان سے ان تمام پیسوں کی ریکوری کی جائے اور باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے کہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ لیا جا رہا ہے. لیکن ریاض ایک اور بڑی اہم چیز ہے, ایف آئی اے کی جانب سے تقریباً 15 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں, تو کیا ہم فردر آن مزید انویسٹیگیشن میں نئے انکشافات کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں تقریباً 4.5 ارب روپے تک تو بات پہنچ گئی ہے, اور یقیناً میرا خیال ہے یہ معاملہ مزید بھی جب پیاز کی پرتوں کی طرح جب کھولے گا تو ہمارے سامنے مزید تفصیلات آئیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر فالو اپس بھی دیں, لیکن جو 15 ایف آئی آرز ہیں وہ تقریباً ہر ایف آئی آر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے, اور 2020 سے آنورڈ جو ہے یہ ساری ایف آئی آرز ہوئی تھیں, اور ایک ایف آئی آر میں جو وکٹمز ہیں ان کے نام پہ جو کچھ ہوا, میرا خیال ہے کہ ایک ایف آئی آر اگر پڑھیں تو اس پہ ایک سٹوری ایک سیگمنٹ ہو سکتا ہے. اتنی دردناک ان کی کہانیاں ہیں کہ کیسے ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو معلوم نہیں تھا, ان کے نام پہ یہ سارا کچھ ہوا, اور اس میں بڑی بگ وگز اس میں سی ڈی اے کی شامل تھیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس میں شامل تھے, اور یہ پیسے کا لین دین جاری رہا, بینکوں میں پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا, اور یہاں پہ کسی کے آنکھ جو ہے وہ جھپکی نہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے, اگر 3-4 سال بعد یہ چیز اگر انویسٹیگیٹ ہو کے سامنے آ رہی ہے اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اگر اس کو باقاعدہ طور پر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, میرا خیال یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن سی ڈی اے کو چاہیے کہ سارے معاملے کا حل نکالے کہ اس طرح کی چیز آئندہ دوبارہ نہ ہو, کیونکہ ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے. سننے بیٹھیں یا ان کی کہانی سامنے لے کے آئیں تو شاید ہمیں پورا سیگمنٹ اس کے اوپر کرنا پڑ جائے. لیکن چھوٹا سا سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کے اصل حقدار تھے اب ان کے نقصانات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی ان کو کمپنسیشن کی جائے گی, یا کمپنسیشن میکانزم موجود بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل, اس وقت یہ ایک تھوڑا سا بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے کہ ان کو 8 اور 9 لاکھ روپے اس زمانے کے حساب سے جو ڈیلنگز ہوئی تھیں, جو سی ڈی اے نے اوریجنل ایک قسم کی جو ٹرانسفر اور سارا کچھ کیا تھا, تو کیا وہ کیا جائے یا اس کو بدلا جائے؟ کیونکہ سی ڈی اے نے اس زمانے میں کیا کیا کہ جب جو قبضہ وصول دستاویزات تھی سارا کچھ ہو گیا, ان کے نام کی رقم کے چیک وغیرہ ایشو نہیں ہوئے تھے لیکن چیزیں ہو گئیں, دوسری پارٹی نے آ کے ان کے نام کے ایک تو رقم کم تھی, چیکس ایشو کر دیے, ان کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوئی, دوسرا پتہ چلا کہ وہ سارا کام فیک تھا اور اپنے جاننے والوں کو دائیں بائیں وہ پلاٹ اور وہ سارا کچھ چلتا جاتا رہا. تو ان لوگوں کو اصل جو رقم ہے آج کی تاریخ کے مطابق یہ ملنا بہت ضروری ہے, اور سی ڈی اے اور ایف آئی اے اس وقت باقاعدہ طور پہ اس معاملے کو سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور امید یہ کی جا رہی, ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مزید بہتر کیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو نہ صرف یہ حق مل جائے بلکہ آج کے زمانے میں جو مالیت بنتی ہے ان پلاٹس کی وہ ان کو دیا جائے. تو ایف آئی اے کے کچھ افسران سے جو بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ نئے جو ڈی جی ایف آئی آئے ہیں, پنجاب میں آئی جی تھے, وہ بھی اس معاملے کو بڑی تفصیل سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ایک ایسے جس میں غریب اور ان پڑھ اور نادار اور یتیم لوگ شامل ہیں. ادارے کے اندر اس کے اپنے ہی 41 ملازمین اس کے اندر ملوث تھے, تو مطلب یہ تو دیکھا جائے تو ادارے کے اندر ہی اتنی گہری قسم کی کرپشن کلچر جو ہے وہ پنپ رہا تھا. تو اس کو اب ٹھیک کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا اب اس کا نئی اسٹریٹجی کیا اپنائی جائے گی؟ دیکھیں فی الحال سی ڈی اے کے مطابق وہ تمام جو افسران تھے 41 کے قریب, ان تمام کے تمام افسران کو کیا یہ جا رہا ہے کہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے, ان کو کوئی کام نہیں دیا جا رہا, اور ان کے خلاف یہاں پہ جو کرمنل انویسٹیگیشنز یہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں. ایف آئی اے باقاعدہ طور پہ ان کے بیانات قلم بند کر چکا ہے. یعنی کہ ریاض اب ہم امید رکھیں کہ واقعی ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور یہ کیس جو ہے وہ ماضی کی طرح دبے گا نہیں؟
بالکل فرزانہ, امید کی جا رہی ہے کہ سی ڈی اے بھی اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے رہا ہے, ایف آئی اے بھی اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے رہا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, جو حقدار ہے جن کا حق مارا گیا ہے ان کو ان کا حق بھی ملے گا, اور آئندہ کے لیے سی ڈی اے کے چیئرمین جو رندھاوا صاحب ہیں وہ اس طرح کے معاملات کو ظاہر ہے وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں قریب سے. اس طرح پی ایس سی میں کچھ عرصہ پہلے اس معاملے کو ہلکا سا کیا گیا تھا, اس کو بھی انہوں نے دیکھا تھا. تو امید کی جا رہی ہے کہ پورا میکینزم بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہو جو ادارے کے لیے معاملات ہم نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں, سب ہم نے اٹھا دیے ہیں. یہ سوالات صرف ایک سکینڈل تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہمارے پورے سسٹم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا اس بار انصاف ہوگا یا پھر طاقتور لوگ پھر سے بچ نکلیں گے؟ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ سے ایک بڑی خبر ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں نے ایک بار پھر سے گورننس اور شفافیت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں. آڈٹ رپورٹ میں فنڈز کی منتقلی، جعلی طریقہ کار اور ریکارڈ چھپانے جیسے انکشافات سامنے آئے ہیں. آخر یہ سب کیسے ہوتا رہا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں. ہمیں ہے بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد نے. خلیل، سب سے پہلے یہ بتائیے کیا 3 ارب سے زائد کی یہ جو مالی بے ضابطگیاں ہیں محض مس مینجمنٹ ہیں یا پھر ایک منظم کرپشن نیٹ ورک ہے؟ یہ جی ہاں بالکل. اب جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے 2024 اور 25 میٹروپولیٹن کارپوریشن کی، تو وہ اس میں ایک ہوشربہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ 3 ارب 21 کروڑ روپے کی جو ہے اس میں مالی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ بالکل ایک منظم کرپشن کی گئی ہے، کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پورے شہر کی صفائی کا ٹھیکہ ایک نجی کمپنی کو دے دیا تھا، صفا کو، اور اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے اس کو تقریباً 40 کروڑ روپے نقد اور 2 ارب 50 کروڑ روپے کی مشینری، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ورک شاپس تھی وہ بھی ان کے حوالے کر دی گئی، جس کے بعد کوئٹہ شہر میں جو ہے صفائی کا پورا نظام ان کے حوالے کر دیا، جس کے بعد کوئٹہ شہر تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، پورے کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اس معاہدے کو اتنا خفیہ رکھا ہے کہ یہ کسی کے آج تک اس کو پبلک ہی نہیں کیا گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ معاہدہ ہوا کیا ہے، اس کے تحت کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. کہ یہ معاہدہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے ان تک کو نہیں پتا چلا کہ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس میں کیا کیا شرائط ہیں. اور کیونکہ اس میں بہت بڑے اور طاقتور لوگ ملوث ہیں، بہت بڑی کمپنیاں ہیں جن کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ کوئی بھی اس معاہدے پر بات کرنے کا بھی روادار نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے کوئٹہ شہر اب ایک کچرا کنڈی میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. ہر طرف جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر ہیں، گندے نالیاں ابل رہی ہیں، سڑکوں پہ گندا پانی جو ہے ہر طرف جو ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو یقین کریں یوں لگتا ہے کہ جیسے پورا کوئٹہ اربوں کے فنڈز اور اثاثے دینے کا فیصلہ کیا گیا. یہ تو کسی طور بھی شفاف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا فیصلہ نہیں تھا نا؟ اس کے اوپر کیا کسی کو اعتراض نہیں ہوا؟ یہ تو سراسر دیکھنے میں بھی مشکوک ڈیل لگ رہی ہے. بالکل یہ انتہائی مشکوک ڈیل ہے کہ کیونکہ کسی کا ہر فورم پہ جو ہے جرنلسٹ ہوں یا دوسرے سیاسی ورکرز ہوں یا سیاسی پارٹیاں ہوں، انہوں نے اس کے آواز اٹھائی ہے، ان کے خلاف بات کی ہے کہ اس معاہدے کو منظر عام پہ لایا جائے. لیکن جس طرح سی پیک کا جو معاہدہ ہوا ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اسی طرح یہ معاہدہ بھی آج تک نہ ہی کوئٹہ کے کسی شہری نے، نہ ہی جرنلسٹ نے، نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ، کسی کو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ہوا کیا ہے اور اس کے تحت جو ہے کیا کیا شرائط رکھی گئی تھی. پھر بھی ہم جب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے گئے وہاں اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس معاہدے کے تحت جس کمپنی کو یہ معاہدہ دیا گیا تھا کہ وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ 250 ڈمپر لائے گی، یہاں پہ ملازمین کو رکھا جائے گا ایکسٹرا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو خلیل وہ جو 2 ارب 50 کروڑ ہیوی مشینری نجی کمپنی کے حوالے کی تھی، اس مشینری کا کیا ہوا اور کیا اس کے بدلے میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے اس کا؟
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ میٹروپولیٹن کے ذرائع نے مجھے بتایا تھا کہ جو یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں اس کمپنی نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 1 سال کے اندر 250 لوڈرز جو ہے وہ شہر میں لائیں گے اور یہاں کچرا اٹھائیں گے اور کچرا، لیکن وہ 250 کی بجائے صرف 10 لوڈرز جو ہیں وہ آئے ہیں۔ وہ ساری سرکاری جو مشینری تھی جو ان ریپیریبل تھی، اس میں تمام ٹرکس، تمام سوزوکیز اور جو دیگر اکوپمنٹ تھے ان کو ریپیئر کرا کے استعمال کیا جا رہا ہے، نیا کچھ بھی نہیں لایا۔ اور یہ جو ہے بالکل انہی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تمام جو سرکاری لوڈرز ہیں، ڈمپرز ہیں، اس کے علاوہ جو ٹریکٹرز ہیں یا سوزوکیاں ہیں، وہ سارے سرکاری ہیں، اسی کو لے کے استعمال کر رہے ہیں اور پھر اربوں روپے وصول بھی کر رہے ہیں اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو میونسپلٹی میں بعض مطلب اس کے 80 سٹالز ہیں اور کچھ پارکنگز ہیں، اس کا بھی 3 کروڑ سے زائد کا اماؤنٹ ہے، 3 کروڑ سم تھنگ ہے، 50 لاکھ یا 60 لاکھ، وہ سرکاری خزانے میں جمع ہی نہیں کرایا گیا کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ اسی طرح جو یہاں پہ شادی برتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، میرج سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، اس کا بھی تقریباً 24 لاکھ 70 ہزار روپے ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، وہ بھی سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرایا گیا، کوئی پوچھنے ہی والا نہیں ہے۔ خلیل، آپ ان کی دیدہ دلیری کی بات کر رہے ہیں، ان کی دیدہ دلیری کا اندازہ تو یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو 80 سٹالز اور پارکنگ کی آمدنی تھی وہ سرکاری اکاؤنٹ میں ڈالی نہیں گئی ہے، تو لیکن یہ جو ریونیو لیکیج ہوئی ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے پھر؟ بالکل، یہ جو مجاز حکام ہے جس میں کیونکہ گزشتہ 2 سال سے جو ہے بلوچستان میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے عوامی نمائندے نہیں ہے، اور تمام جو پورا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سسٹم ہے وہ بیوروکریٹس ہی چلا رہے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی بیوروکریٹس ہیں، چیف آفیسرز ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی بہت بڑا ایک آفیسرز کا پورا گروپ جو ہے وہ میٹروپولیٹن میں موجود ہے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور کیونکہ ماضی میں بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن پہ کوئی کرپشن کی خبریں تو ہمیشہ سے آتی رہی، لیکن یہاں پہ نہ ہی نیب نے کارروائی کی اور نہ ہی اینٹی کرپشن نے، جس کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے وہ بہت حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ اور وہ دیدہ دلیری سے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی پارکنگز ہیں جن کا جو ہے سال کا ٹھیکہ کروڑوں روپے میں ہے، ان کے پیسے بھی جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے۔ ایک بہت بڑا کوئٹہ شہر کے وسط میں لیاقت پارک ہے جو کہ سالانہ نیلام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی 45 لاکھ روپے میں نیلام ہوا ہے اور 41 لاکھ لیے بغیر ہی اس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی۔ تو مطلب جتنے افسر ہیں ان سب کے جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے دھو رہے ہیں اور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور قومی خزانے کو جو ہے بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا خلیل، مطلب آپ نے ہی ابھی ذکر کیا کہ پیدائش ہو، وفات ہو، شادی ہو، اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی فیسیں بھی غائب ہیں، تو کہاں ہے وہ سسٹم؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تو ایک ویژن ہے، ایک نعرہ ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کر کے رہیں گے، اور بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے واقعی یہ کر کے بھی دکھایا، خصوصاً جو بلوچستان میں پہلے نوکریاں بکتی تھی، جو ہے چپراسی سے لے کے بڑی پوسٹ کے بھی لاکھوں روپے کروڑوں روپے وصول کیے جاتے تھے نوکریوں کے، ان کا انہوں نے اب بریک لگایا ہے۔ اور اگر آپ صبح ٹیسٹ دیں تو شام کو آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے AI سسٹم کے ذریعے۔ اسی طرح جو ہے کیونکہ اب وہ کام انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی، کیونکہ یہ رپورٹ میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ 3 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، بے ادائیگیاں، غیر قانونی ادائیگیاں کی گئی ہے، سرکاری خزانے سے ایک کمپنی کو نوازا گیا ہے، تو ان کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اس پہ، اور اس کا جو ہے نوٹس لینا چاہیے، اور اس پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے، تاکہ جو یہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں، اس کا پتہ چل سکے کہ کون سے لوگ ملوث ہیں اور ان کے خلاف۔ لیکن خلیل، یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، جان بوجھ کر فائنینشل لاس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ لیاقت فیملی پارک کی اگر بات کی جائے تو اس کی نیلامی میں بھی جو بقایا رقم تھی وہ تو وصول ہی نہیں کی گئی ہے، تو کس کو پوچھیں گے ہم یہاں پر؟
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کافی برانچز ہیں، جس میں ٹیکس برانچ ہے، پارکنگ کی نیلامی والے ہیں، جو یہاں پہ پارکس ہے ان کی نیلامی کے جو ہے برانچز ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے جو کہ سالوں سے یہاں تعینات ہیں. یقین کریں کہ ان کا مجھے بھی تقریباً 25 سال سے ان لوگوں کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں کے یہیں موجود ہیں، انہی برانچز میں موجود ہیں، اور جو ہے نا وہ کہیں بھی ٹرانسفر نہیں ہوتے. کچھ اگر تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو بعد میں میڈیا میں کچھ آ جاتا ہے، کسی کی کرپشن کے خلاف تھوڑا سا ایکشن ہوتا ہے اور بعد میں پھر اس مسئلے کو بھی دبا دیا جاتا ہے. اور مطلب آوے کا آوا جیسے کہ آپ نے کہا بگڑا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک تمام لوگ اس کرپشن میں ملوث ہیں. تو اس پہ سخت نوٹس لینا چاہیے، خصوصاً نیب کو کارروائی کی نوٹس کیسے لیا جائے گا؟ مانیٹرنگ میکانزم ہی موجود نہیں ہے خلیل. بالکل، کچھ بھی جو ہے ایک صوبائی دارالحکومت کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے جس کا اربوں میں بجٹ ہے اور اس کی مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عوامی نمائندے نہیں ہیں اور بلدیاتی نظام معطل ہے گزشتہ 2 سال سے. اس وجہ سے بیوروکریسی کا راج ہے. تو یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے، اور بڑے سے یقین کریں جو بنیادی سہولیات ہیں اس کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے کی، افسران کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے لوگ کوئٹہ شہر کے لوگ انتہائی زیادہ سفر کر رہے ہیں. بالکل بنیادی سہولیات دیکھا جائے تو سب کا ہر حق ہوتا ہے. ناظرین، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو سوال بن کر سامنے آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار ذمہ داروں کا تعین ہوگا یا یہ معاملہ بھی فائلوں میں ہی دب جائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑا ہی اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان پاکستان کے لیے ایک بڑی اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے. چین، ایران اور روس کے ساتھ نئی اکنامک ڈپلومیسی، یوان میں ڈیلز اور پیٹرولیم سپلائی کے انتظامات. کیا یہ پاکستان کی معیشت کو نئی سمت دے گا یا نئے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا؟ آئیے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اکرام ہوتی نے. اکرام، یہ بتائیے کہ یہ جو یوان میں ڈیل ہونے جا رہی ہے، کیا واقعی یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک پوٹینشیل ڈیل ہے. یہ ڈیل جو ہے یہ فزیکلی بھی سامنے آ گئی ہے، ڈاکومنٹڈ بھی ہے. اس کے علاوہ جو شپ ہے جو پاکستان کے لیے جو لے جا رہا ہے آئل، وہ بھی روانہ ہو چکا ہے. بینکنگ سسٹم نے بھی اسے قبول کر لیا ہے. ادائیگی بھی یو اے ای کے ایک بینک کو ہو چکی ہے اس کی. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور وہ بھی ہمارے پاس 92 کے پاس آ گیا ہے. وہ بھی جو ہے دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کام تقریباً 10-15 دنوں میں ہوا ہے. اور یہ 10-15 دنوں پہلے جو فیصلہ ہوا تھا وہ امریکہ، چین اور ایران کے درمیان ہوا تھا. ایران نے اس جو شپمنٹ ہے پاکستان کی کراچی پورٹ پہ آنے والی، اس شپمنٹ کے لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ یہ جا سکتی ہے. چائنا کی ایک ایجنسی کی طرف سے اعلان ہوا، چائنا کے ایک بینک سے یو اے ای کے ایک بینک میں ٹرانزیکشن ہوئی اور یہ جو سسٹم ہے یہ اب نیا وجود میں آ چکا ہے. یعنی اس سے پہلے جب ہرمز بند ہوا اور اس شپ کے جانے سے پہلے اس دوران مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے دنیا میں بڑی جو آئل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا راستہ نہیں کھل سکا. تو یہ پاکستان کو اعزاز ملتا ہے وہ یہ کہ ایران اور چین دونوں نے پاکستان کی ایک دوست کی طرح ایک مدد کی اور اس کو چھوڑا. اگر یہ نہ ہوتا تو ایک ایسی مثال بھی نہ بنتا کہ بھائی ہرمز سے اب جو بھی ایک نئے معاہدے کے تحت اگر چاہتا ہے کہ وہ آئل کی شپمنٹ ہو تو اس کے لیے پاکستان نے جو راستہ اختیار کیا ہے، ایران نے اور چین نے جو راستہ اختیار کیا ہے، یو اے ای نے جو راستہ اختیار کیا ہے، یہ سارے اس راستے پہ اب چلیں. تو یہ ایک ماڈل فیوچر شپمنٹ آف آئلز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جی اچھا اکرام، یہ جو چین کی جانب سے پہلی شپمنٹ کراچی پہنچنے کی خبر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ فوری ریلیف دے گی یا پھر ہم اس کو عارضی حل سمجھیں؟ دیکھیں، یہ میں نے کہا ماڈل ہے. یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس سے پہلے عالمی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں یہ ماڈل موجود نہیں ہے. یہ ماڈل اب کیوں بنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا بہت بڑا 25-30% جو آئل شپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے ایک پوائنٹ پہ، اور اس پوائنٹ پہ 4 قوتیں ہیں جو کہ آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ اس کو چھوڑنا تب ہے جب آپ جنگ بند کریں گے. اگر آپ شپمنٹ کو بغیر اٹیک کیے جانے دیں گے، یہ ہے ان کی ایک شرط. اگر
یہ ہو گیا تو کام شروع ہو جائے گا. اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو پہلی شپمنٹ آ رہی ہے اور یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہونے والا ہے. اور اس سلسلے کے تحت دیکھیں کتنا سادہ فارمولہ ہے. ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیسے شفٹ ہوئے, ایک ملک نے آزادی دی, پھر کیا ہوا دوسرے ملک نے اس کو بطور بینکنگ چینل آفر کی, اور تیسرا کیا ہوا کہ وہ جو شپ ہے جس میں وہ جا رہا ہے اس کی گارنٹی لی گئی کہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ کراچی پہنچے گا. تو یہ ماڈل بن گیا. اب اس ماڈل پہ آگے کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے اس بارے میں ابھی خبریں آئیں گی. اور اس وقت بھی چین, روس, شمالی کوریا, ایران اور UAE کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ اس کو ماڈل بنا کے ہم ایک پیش کرتے ہیں تھیوری, اور وہ تھیوری ہے کہ سیف ٹرانسپورٹیشن آف آئل آفٹر وار. تو وہ جو ہے وہ شروع ہوگی. تو ایک جو آئل کا سیکٹر ہے اگر وہ چل پڑا جو ایران اس کا کے مطلب ساتھ یہ ہے ہونے کہ والی دنیا نئی کی ساری اکنامک ڈپلومیسی ہے اس سے پاکستان کو اصل میں کیا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو؟ دیکھیں نا, پاکستان کو اصل میں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مہنگا ہوا ہے تو یہ 2-3 بڑے عذاب جو اکانومی کے ساتھ جڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا عذاب ہے. پاکستان کو اس سے چھٹکارا ملے گا. دوسرا, پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی آگے بڑھے گی کیونکہ یہ جو کام ہوا ہے یہ صرف ون ٹائم شو نہیں ہے, یہ ایک دنیا میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, ایک عملی طور پہ کام کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم دنیا کو کوئی ملک نہیں, پاکستان یہ ایسی اکنامک ڈپلومیسی کر رہا ہے کہ پہلا ہرمز سے جانے والا جہاز جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ وہ پاکستان کا ہوگا. دوسرا, اس میں جو شامل ہیں وہ ہے چین بھی. چین نے ایک پیمنٹ شروع کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکنامک ڈپلومیسی میں سب سے جو گولڈن کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہاف پر کوئی ایک انیشیٹ کرے ایک اسائنمنٹ, اس اسائنمنٹ کے پیسے بھی بینک میں ڈالے, اس کے لیے شورٹی بھی دلوائے, اور وہ جو آئل ہے اس کے لیے پیمنٹ, کوئی ایڈوانس پیمنٹ پاکستان کو نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک ماڈل, بہت بڑا ماڈل ہے. ایسی اکنامک ڈپلومیسی کے لیے پاکستان نے باقاعدہ ایک اپنا سہرا سر پہ سجایا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو ریپیوٹ ہے, اکنامک ڈپلومیٹک ریپیوٹ, وہ ایک بہت آگے آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کو اب جو دوسرے مشکلات درپیش ہیں, مثلا جو انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہے, افغانستان سے جو گڑبڑ ہو رہی ہے, اس میں بھی جو ڈپلومیسی ہے پیس ڈپلومیسی, اس میں پاکستان پہ کافی ڈیپینڈ کر رہے ہیں لوگ کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو لہٰذا مستقبل کے لیے پاکستان کے پاس خوشخبریاں اور بھی ہو سکتی ہیں. یہ اگر اسٹرکچر کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے لیے بہت جلد اچھا بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب. اور جیسے کہ ابھی ہم پاکستان کو ہی لے لیں تو چین, ایران اور روس کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بننے جا رہے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ بہت بڑی تبدیلیاں لے کے آئے گی؟ دیکھیں, دنیا میں اگر اچھی تبدیلیاں آئیں تو پاکستان میں آئیں گی, یہ یاد رکھنا, کیونکہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کیا ہے, خود اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنایا, انویسٹمنٹ کا بھی, شپمنٹ کا بھی ہم نے کوئی بڑا اچھا وہ نہیں بنایا. دوسرا یہ کہ ہم نے ایکسپورٹ اچھی نہیں کی, ہماری ایکسپورٹ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ہمارا جو کرنسی ہے, ہم نے کرنسی سسٹم میں اپنے آپ کو ڈالر کے ساتھ باندھ کر اپنے آپ کو ایک نازک مقام پہ پہنچایا ہے. پھر یہ کہ انڈیا کے ساتھ جو وارز ہوتی رہی ہیں, اس نے ہمیں پیچھے رکھا ہے. اب جو ہے یہ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل, ان دونوں کی جو پارٹنرشپ تھی وہ بہت عرصے سے ہے اور چل رہی ہے. ہماری اکنامک پارٹنرشپ جو تھی وہ ٹاپسی ٹروی رہی ہے. ہم نے کبھی بھی روس کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ نہیں کی, ہم نے چین کے ساتھ اس طرح کی اکنامک پارٹنرشپ نہیں کی جو کہ چین نے طلب کی تھی ہم سے کہ بھائی یہ جو آپ کا سمندر ہے, یہ جو کراچی کے اور دوسرا ہاربر ہے, وہاں پہ آپ کو ہم فیسلٹی دیتے ہیں. پاکستان کی ہم جو زراعت ہے اس کو اچھا کرتے ہیں, جو پروسیسنگ انڈسٹری ہے وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, آپ کو ہم اپنی ایک آٹو انڈسٹری بنا کے دیتے ہیں, آپ کو ہم سپیئرز بنانے کا کام دیتے ہیں اور سپیئر ایکسپورٹ کرنے کا کام دیتے ہیں. پاکستان اس میں پیچھے رہ گیا, پاکستان نے اس میں اچھی پیش رفت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خیر سے کوئی اتنا بڑا جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہے نہیں ہے. اس میں پالیٹکس اور اکنامکس دونوں چلتی ہیں, کیونکہ پالیٹکس کے ذریعے آپ نے اپنا ایک پلان بنانا ہے اور اکانومی کے ذریعے بینکنگ سسٹم سے, دنیا سے, ایکسپورٹ سے, امپورٹ سے جڑنا ہے. وہ ہم اس میں پیچھے ہیں, اسی لیے کمزوری دیکھ کر
अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और आइंदा अगर हमने इस सेटअप में दाखिल हो गए तो फिर ये अफगानिस्तान वाले मसले भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इकराम, कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंदर ना कांग्रेस हुकाम के साथ कुछ राब्ते किए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है ये जो राब्ते हैं ये सिर्फ इब्तदाई डिस्कशन होगी या फिर हमें सॉलिड डिसीजंस भी देखने को मिलेंगे? ये उसका सिलसिला है जो मैंने पहले अर्ज किया ना, ये उसका सिलसिला है। देखें, सबसे पहले कॉमर्स मिनिस्ट्रीज चलती हैं, कॉमर्स ब्यूरोक्रेट्स चलते हैं, और उसके ऊपर जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो उनको बता रहे होते हैं कि करना क्या है। ठीक है। तो वो जो कॉमर्स का सिलसिला है वो ना हो तो नहीं हो सकता। तो ये जो चारों ममालिक हैं, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान, इनकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो कॉमर्स एडवाइजर्स हैं, जो कॉमर्स एक्सपर्ट्स हैं, तो ये जो है ये एक नई किस्म की सरमायाकारी, नई किस्म की आइटम्स, नई किस्म के रूट्स और नई किस्म की है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उसका जवाब मुझे दे दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है चाइना के साथ, ईरान के साथ और रूस के साथ। तो क्या इस डील के बाद पाकिस्तान के लिए दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में कोई प्रेशर आ सकता है? ये दुनिया की वाहिद डील होगी कि दो ममालिक जो कम्युनिस्ट रहे हैं और अब सब बड़े कैपिटलिस्ट बन गए हैं, एक मुल्क जिसको छोटा समझा गया लेकिन उसने एक बहुत बड़ी जंग करके दिखा दी, एक मुल्क जिसने 40-50 साल तखरीबकारी सही और अब का जाके वो एक अच्छे कैंप में आ गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनके दरमियान तिजारती अमल जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसके लिए बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अमन का की जो गारंटी है उस पर अभी पूरी तरह बात चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, ये पेशरफ्त बज़ाहिर एक उम्मीद की किरण जरूर है, मगर इसके असरात क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पाकिस्तान वाकई ही एक नई मुआशी सिमत इख्तियार कर रहा है या फिर ये भी एक आर्जी ही हिक्म अमली होगी? अब तो ये वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।